फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा, इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ एक साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। आज की गुफ्तगू का जो मरकजी ख्याल है ना, वो एक बुनियादी सवाल के गिर्द घूमता है। क्या हमारी जिंदगी का मकसद कोई खास मकाम, कोई शख्सियत बनना है या फिर कोई बामाने काम सरंजाम देना है? जी, और ये बज़ाहिर तो एक सीधा सा इंतखाब लगता है, लेकिन इसकी तह में हमारी ख्वाहिशें, हमारी अना और जो हमारा असल मकसद है, उनके बीच में एक बड़ी कशमकश छुपी हुई है। हमारे पास मकसद कुछ बनना या कुछ करना के उन्वान से कुछ माखिज़ हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ अहम नुकात पर बात करें। बिल्कुल। और इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये सवाल उठाना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि अना यानी वो खुद पसंदी का जो रुझान है, वो हमें कैसे ज़ाहरी कामयाबी, पहचान, अहदों की तरफ धकेलती है। अच्छा? जबकि दूसरी तरफ तारीख अगर देखें तो असल और देर पा असर अक्सर खामोशी से, लगन से किए गए काम से आता है, नाम और नमूद से नहीं। तो आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की मिसाल देखेंगे जिन्होंने निस्बतन गुमनामी में रहकर अपने शोबे पर गहरा असर डाला। जी हाँ, जॉन बॉयड, एक अमेरिकी फौजी, हिकमत अमली साज। शायद बहुत से लोगों ने नाम न सुना हो, लेकिन उनके नजरियात ने न सिर्फ जंगी तरीकों बल्कि लड़ाका तैयारों की टेक्नोलॉजी पर भी बहुत गहरे नुकूश छोड़े। अच्छा, तो इनकी कहानी से ये कुछ बनने और कुछ करने का फर्क वाज़ेह होता है? बिल्कुल वाज़ेह होता है। तो आइए इस दिलचस्प मौजू में थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। जरूर। तो सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल को ही ले लेते हैं, बनना बमुकाबला करना। ये ख्वाहिश आपने कहा दो तरह की हो सकती है। जी, एक तो ये कि लोग हमें जानें, हमारी तारीफ करें, हमें याद रखें। ये बनने की ख्वाहिश है, यानी पहचान की। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ख्वाहिश ये हो सकती है कि हम बस कोई अहम काम करना चाहते हैं, कोई फर्क पैदा करना चाहते हैं, चाहे उसका सेहरा हमें मिले या ना मिले। ये करने की ख्वाहिश है। और यहीं पर अना का किरदार आ जाता है। वो हमें पहली राह की तरफ ज्यादा खींचती है, ओहदे, पहचान, इमेज। जी, बिल्कुल। अना हमें इसी तरफ रागिब करती है। ओहदे, तमगे, अलकाबात, पहचान, ज़ाहिरी इमेज। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। पहचान, तारीफ, ये सब हमें अच्छा महसूस कराती हैं। लेकिन क्या ये हकीकी कामयाबी है? यही सवाल है ना? यही तो असल नुक्ता है। माखिज़ हमें यही बताते हैं कि तारीख गवाह है। असल तब्दीली और देर पा असर अक्सर दूसरी राह अपनाने से आता है, यानी खुद काम पर तवज्जो देने से, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने से, करने पर जोर देने से। तो ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है कि हम क्या चाहते हैं। कोई खास शख्स बनना जिसकी पहचान हो, या कुछ खास काम करना जिसका असर हो। जी, ये जिंदगी के मुख्तलिफ मोड़ पर हमारे सामने आने वाला एक बुनियादी इंतखाब है, एक मुसलसल कश्मकश। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल, जैसा कि हमने जिक्र किया, जॉन बॉयड हैं। अमरीकी फजाइया में लड़ाका पायलट थे, बहुत गैर मामूली। हाँ, कोरिया की जंग में हिस्सा लिया, फिर नीलस एयरफोर्स बेस, जो बहुत अहम अड्डा है, वहाँ फाइटर वेपन्स स्कूल में लीड इंस्ट्रक्टर बने। और उन्हें 42nd बॉयड कहा जाता था। ये क्यों? हाँ, इसलिए कि वो इतने माहिर थे कि कहा जाता था कि वो किसी भी हरीफ पायलट को 40 सेकंड से कम में हवा में शिकस्त दे सकते थे। ये उनकी टेक्निकल महारत थी। वाह! लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्हें बाद में पेंटागन बुलाया गया। जी, निस्बतन खामोशी से।
امریکی محکمہ دفاع کے ہیڈ کوارٹر، اور وہیں سے ان کا اصل کام شروع ہوا، جو پائلٹ کی مہارت سے زیادہ سوچ، نظریہ اور حکمت عملی پر مبنی تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا اہم کام کرنے کے باوجود عام لوگ انہیں نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ۔ بالکل، حتیٰ کہ فوجی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے بھی شاید کم ہی جانتے ہوں۔ انہوں نے کوئی مشہور کتاب نہیں لکھی، بس ایک تحقیقی مقالہ تھا، ڈسٹرکشن اینڈ کریشن۔ اور عوامی موجودگی بھی نہیں تھی، کوئی ویڈیوز، میڈیا میں ذکر بہت کم، نہ ہونے کے برابر، اور تقریباً 30 سال کی شاندار سروس کے باوجود وہ کرنل کے رینک سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ کرنل؟ ان جیسے ذہین اور با اثر شخص کے لیے یہ تو نسبتاً کم رینک لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ صورتحال کافی غیر معمولی لگتی ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ دیکھیں۔ ان کے نظریات نے امریکی مسلح افواج کے جنگی حربوں اور تربیت کو بنیادی طور پر بدل دیا۔ جیسے کہ کوئی مثال؟ جیسے F-15 اور F-16 لڑاکا طیارے، یہ کئی دہائیوں تک امریکی فضائی طاقت کا ستون رہے۔ یہ ان کے اہم منصوبوں میں شامل تھے، انقلابی سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، تو ان کا اثر پبلک پالیسی یا تقاریر سے نہیں آیا؟ نہیں، بلکہ ان کی ذاتی مشاورت سے، ان کی بریفنگ سے، جنہیں لوگ لیجنڈری کہتے ہیں، اور ان شاگردوں کے ذریعے جن کی انہوں نے رہنمائی کی۔ یعنی پس پردہ کام کیا انہوں نے؟ ایک طرح سے، جی۔ مثال کے طور پر 1991 کی جو خلیجی جنگ تھی، آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ، اس کے جنگی منصوبوں پر ان کا براہ راست ان پٹ تھا، لیکن وہ بھی اس وقت کے سیکرٹری ڈیفنس ڈک چینی کے ساتھ نجی ملاقاتوں میں۔ تو اثر لوگوں کے ذریعے پھیلا، عہدوں کے ذریعے نہیں؟ بالکل، ان کے تیار کردہ مفکرین اور حکمت عملی سازوں کی پوری نسل کے ذریعے۔ لیکن اس کے باوجود، جیسا آپ نے کہا، گمنامی، ان کے نام پر کوئی فوجی اڈا نہیں، کوئی بحری جہاز نہیں۔ اور وہ اس سوچ کے ساتھ ریٹائر ہوئے کہ شاید انہیں بھلا دیا جائے گا؟ جی، اور ان کے پاس ذاتی اثاثوں میں بس پینشن اور ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ ان کے مخالفین شاید حامیوں سے زیادہ تھے، کیونکہ وہ سسٹم کو چیلنج کرتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ گمنامی، یہ نہ بننے کا راستہ جان بوجھ کر چنا گیا تھا؟ اور کیا اسی گمنامی نے انہیں زیادہ آزادی دی، زیادہ اثر و رسوخ دیا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ لگتا ہے بوائڈ نے خود اس پر بہت سوچا تھا۔ وہ یہ سبق، یہ کشمکش ہر اس ہونہار نوجوان آفیسر کو سکھانے کی کوشش کرتے تھے جس میں انہیں پوٹینشل نظر آتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ابھرتے ہوئے ستارے بھی اسی دوراہے پر آئیں گے۔ ماخذ میں ایک واقعہ ہے 1973 کا۔ انہوں نے ایک نوجوان پرجوش آفیسر کو بلایا جو ترقی چاہتا تھا، کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ بوائڈ کو اندازہ تھا کہ یہ نوجوان ایک نازک موڑ پر ہے۔ ایک اچھے استاد کی طرح بھانپ لیا ہوگا انہوں نے کہ کامیابی کی خواہش رکھنے والے اکثر غیر محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ ترقی بھی چاہیے، اچھا کام بھی کرنا ہے، ایک عام انسانی کشمکش۔ تو بوائڈ نے اس نوجوان افسر سے، جسے وہ پیار سے ٹائیگر کہتے تھے، کہا، ٹائیگر، ایک دن تم زندگی میں ایک دوراہے پر آؤ گے۔ ایک لمحہ آئے گا جب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرف جانا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے 2 راستے دکھائے۔ کہا، اگر تم اس راستے پر گئے تو تم کوئی بن سکتے ہو، تمہیں سمجھوتے کرنے ہوں گے، بعض اوقات اصولوں پر، بعض اوقات دوستوں سے منہ موڑنا پڑے گا، لیکن تم سسٹم کا حصہ بن جاؤ گے، ترقی ملے گی، اچھی پوسٹنگز ملیں گی، تم کلب میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی بننے کا راستہ، ظاہری کامیابی، سٹیٹس، پہچان۔ پھر بوائڈ ایک لمحے رکے اور دوسرا راستہ بتایا، یا پھر تم اس دوسرے راستے پر جا سکتے ہو اور تم کچھ کر سکتے ہو اپنے ملک کے لیے، اپنی ایئر فورس کے لیے، اپنے لیے کچھ بامانی کام۔ یعنی کرنے کا راستہ۔ اگر تم کچھ کرنے کا فیصلہ کرتے ہو، بوائڈ نے کہا، تو شاید تمہیں ویسی ترقی نہ ملے، ویسی اچھی پوسٹنگز نہ ملیں، اور تم اپنے افسرانے بالا کے چہیتے بھی نہیں رہو گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں نظر انداز کیا جائے یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ تو مشکل راستہ لگتا ہے۔ لیکن انہوں نے مزید کہا، تمہیں خود سے سمجھوتا نہیں کرنا پڑے گا، تم اپنے دوستوں اور اپنے ضمیر کے سامنے سچے رہو گے، اور تمہارا کام، تمہاری محنت شاید کوئی حقیقی فرق پیدا کر دے۔ کوئی بننا یا کچھ کرنا، زندگی میں اکثر ایک فیصلہ کن لمحہ آتا ہے، ایک رول کال ہوتی ہے، اسی وقت تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہت گہری بات ہے۔ اور پھر بوائڈ نے بات کیسے ختم کی؟
ان الفاظ کے ساتھ جو اس نوجوان افسر اور اس کے کئی ساتھیوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ بننا یا کرنا، تم کون سا راستہ چنو گے؟ یہ صرف ایک بار کا سوال نہیں، بلکہ زندگی کا ایک مستقل امتحان ہے، ایک مسلسل فیصلے کا لمحہ۔ ہم سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں، کیریئر میں، اخلاقی فیصلوں میں، ذاتی تعلقات میں۔ یہ واقعی ایک بہت چیلنجنگ نصیحت ہے، خاص طور پر جب ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ ہمارے نظریات حقیقت سے ٹکراتے ہیں، مراعات، طاقت کے کھیل، پہچان کی خواہش، دفتری سیاست۔ بالکل، اور یہ چیزیں ہمیں بہت آسانی سے کرنے کے بجائے بننے کی طرف موڑ سکتی ہیں، یعنی بامانی کام چھوڑ کر صرف عہدہ اور پہچان کے پیچھے بھاگنا۔ اور انا، وہ تو اس میں مدد کرتی ہے۔ ہر قدم پر انا اس پھسلن میں پوری طرح مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے بوائڈ چاہتے تھے کہ نوجوان افسران سمجھیں کہ اگر وہ محتاط نہ رہے تو وہ اسی ادارے سے خراب ہو سکتے ہیں جس کی خدمت کا وہ عزم لے کر آئے تھے۔ تو پھر اس راستے سے بھٹکنے سے کیسے بچا جائے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر کامیابی کی ایک سطحی ظاہری تصویر کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بوائڈ کی دنیا میں کندھے پر لگے ستارے یا کوئی خاص عہدہ اسے ہی حقیقی کامیابی سمجھ لیا جاتا تھا۔ اور آج کی دنیا میں اس کی مثالیں کیا ہوں گی؟ آج کل یہ کسی کا جاب ٹائٹل ہو سکتا ہے، کسی مشہور بزنس اسکول کی ڈگری، ماتحت عملے کی تعداد، دفتر میں اچھی پارکنگ، بڑی گرانٹس یا فنڈنگ، کسی بڑے افسر تک رسائی، تنخواہ کا سائز، سوشل میڈیا پر فالوورز، کچھ بھی، یہ سب بننے کی علامتیں ہیں۔ لیکن کیا یہ علامتیں حقیقت ہے؟ کیا ظاہری شکل دھوکہ نہیں دیتی؟ یہی تو نکتہ ہے، بالکل دھوکہ دیتی ہے۔ اختیار ہونا اور با اختیار ہونا ایک بات، کسی عہدے پر ہونا اور اس کا اہل ہونا الگ بات ہے۔ حق پر ہونا اور لوگوں کی نظر میں صحیح ہونا بھی ہمیشہ ایک نہیں۔ صحیح۔ ترقی کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ناکامیوں کے باوجود اوپر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو متاثر کرنا اور واقعی متاثر کن ہونا، یہ بالکل مختلف چیزیں۔ تو سوال پھر وہی ہے، آپ کس چیز کے پیچھے ہیں؟ ظاہری شکل یا حقیقی جوہر؟ آپ کون سا راستہ چنتے ہیں؟ یہ زندگی کا وہ فیصلے کا لمحہ ہے جو بار بار آتا ہے۔ بالکل۔ بوائڈ کے پاس اس نکتے کو سمجھانے کا ایک اور طریقہ بھی تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ اکثر چاک بورڈ پر بڑے حروف میں لکھتے تھے، ڈیوٹی، آنر، کنٹری، فرض، عزت، ملک، امریکی فوج کے بنیادی نعرے۔ پھر وہ ان الفاظ کو کاٹ دیتے تھے اور ان کی جگہ 3 دوسرے الفاظ لکھتے تھے: پرائیڈ، پاور، گریڈ، غرور، طاقت، لالچ۔ یہ تو بہت ڈرامائی انداز تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کا نقطہ یہ تھا کہ فوجی نظام میں یا کسی بھی بڑے ادارے میں آگے بڑھنے کے جو روایتی راستے ہیں نا، وہ اکثر انہی اعلیٰ اقدار کو پامال کر دیتے ہیں جن کی خدمت کے لیے وہ نظام بظاہر بنا ہے۔ یعنی فرض کی جگہ غرور لے لیتا ہے، عزت کی جگہ طاقت کی ہوس، اور ملک کی خدمت کی جگہ ذاتی لالچ۔ بالکل۔ یہ تو مشہور مورخ ول ڈیورانٹ کی بات یاد دلا رہا ہے کہ قوم سٹوک پیدا ہوتی ہے اور ایپیکیورین مر جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سٹوک فلسفہ اصولوں، برداشت، سادگی پر زور دیتا ہے۔ ایپیکیورین لذت اور ذاتی خوشی کو مقدم سمجھتا ہے۔ ڈیورانٹ کے مطلب تھا کہ تہذیبیں اصولوں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ عیش پرستی اور ذاتی مفاد کا شکار ہو کر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو بوائڈ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ جی، کہ کیسے مثبت خوبیاں منفی رجحانات میں بدل سکتی ہیں، اور یہ صرف قوموں یا اداروں کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں، کھیلوں میں، کاروبار میں، تعلقات میں۔ انا یہی کرتی ہے، اہم چیزوں کو پیچھے دھکیل کر غیر اہم، سطحی چیزوں کو سامنے لے آتی ہے۔ تو پھر اس بننے اور کرنے کے دوراہے پر صحیح انتخاب کیسے کریں؟ یہاں آپ کا مقصد آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر مقصد آپ خود ہیں، اپنی ساکھ، ترقی، ذاتی آسانی، تو راستہ نسبتاً صاف ہے۔ لوگوں کو وہ سنائیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، ایسی چیزوں پر توجہ دیں جن سے آپ نمایاں ہوں، ترقی قبول کریں، سسٹم کے ساتھ چلیں، چیزوں کو ویسا ہی چھوڑ دیں، اپنی باری کا انتظار کریں، اور جب عہدہ، شہرت یا دولت ملے تو ان سے لطف اندوز ہوں۔
یہ بننے کا راستہ ہے، بظاہر آسان، لیکن اس کی قیمت؟ ایک مشہور قول ہے فریڈرک ڈگلس کا، انسان پر وہی اثر ہوتا ہے جس پر وہ کام کرتا ہے۔ جی، ڈگلس نے غلامی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ غلام اور مالک دونوں کو خراب کرتی ہے، لیکن یہ اصول زندگی کے دوسرے انتخاب پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ اپنا وقت کس چیز پر لگاتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو بدل دیتی ہیں۔ تو بننے کا راستہ جو انا پر مبنی ہے وہ بہت سے سمجھوتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، چھوٹے بڑے سمجھوتے، لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کی ذات سے بڑا ہے، کوئی بڑا کام حاصل کرنا، کسی اصول پر قائم رہنا، کوئی تبدیلی لانا، تو پھر سب کچھ ایک لحاظ سے آسان بھی ہو جاتا ہے اور دوسرے لحاظ سے مشکل بھی۔ آسان کیسے؟ آسان اس لیے کہ آپ کو اپنی ترجیحات واضح ہو جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں کیا کرنا ہے، کیا اہم ہے۔ دوسرے انتخاب جو آپ کو مقصد سے ہٹاتے ہیں وہ خلفشار یعنی ڈسٹریکشنز لگنے لگتے ہیں۔ بات کرنے کی ہوتی ہے، پہچان کی نہیں، اور آپ کو اپنے ضمیر سے سمجھوتا نہیں کرنا پڑتا۔ اور مشکل کس لحاظ سے؟ مشکل اس لیے کہ آپ کو ہر موقع کو، ہر پیشکش کو، چاہے وہ کتنی ہی پرکشش لگے، ایک سخت معیار پر پرکھنا پڑتا ہے۔ کیا یہ میرے اصل مقصد میں مددگار ہے؟ کیا یہ مجھے وہ کرنے دے گا جو مجھے کرنا چاہیے؟ کیا یہ خود غرضی ہے یا بے غرضی؟ اور اس راستے پر مخالفت بھی ہو سکتی ہے، نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، آپ کو شاید وہ ظاہری کامیابیاں نہ ملیں جو بننے والوں کو ملتی ہیں۔ تو یہ انتخاب آسان نہیں ہے۔ سوال یہ نہیں کہ میں کون بننا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کس مقصد کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، اصولوں کی بات ہے۔ بھیڑ کا حصہ بننا ہے یا اپنا راستہ بنانا ہے، چاہے مشکل ہو؟ یہ سوال جتنی جلدی کوئی خود سے پوچھے اتنا بہتر ہے۔ جان بوائڈ کی زندگی پر واپس آتے ہیں۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود ماخذ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے شعبے یعنی فوجی حکمت عملی کو بہت تبدیل کیا، شاید سن تزو یا کلاؤزووٹز کے بعد سب سے زیادہ۔ جی، ان کے ساتھی انہیں مذاق میں چنگیز جان بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ رکاوٹوں یا مخالفین کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ لیکن قیمت بھی ادا کی انہوں نے، انہیں گھیٹو کرنل بھی کہا جاتا تھا۔ ہاں، ان کی انتہائی سادہ طرز زندگی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نجی ٹھیکیداروں کے ہزاروں ڈالر کے اخراجات کے چیک واپس کر دیے جنہیں وہ رشوت سمجھتے تھے۔ مرتے وقت ان کے پاس ایسے واپس کیے گئے چیکس کا پورا دراز بھرا تھا۔ اور یہ کہ وہ کرنل سے آگے نہیں بڑھ سکے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ جی، انہیں بار بار ترقی سے روکا گیا۔ ایک طرح سے تاریخ نے انہیں سزا دی، ان کے اصولوں پر قائم رہنے کی، کرنے کو بننے پر ترجیح دینے کی۔ ہاں، یہ قیمت تو بہت زیادہ لگتی ہے۔ شاید، لیکن بوئڈ کے لیے اپنے مقصد پر قائم رہنا اور حقیقی فرق پیدا کرنا ان تمام ذاتی نقصانات سے زیادہ اہم تھا۔ ان کی میراث ان کے عہدوں یا پہچان میں نہیں، بلکہ ان کے کام اور ان کے شاگردوں میں زندہ ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہی کہ زندگی ہم سے مسلسل یہ سوال پوچھتی ہے، بننا یا کرنا؟ کیا ہم ظاہری کامیابی اور پہچان کے پیچھے بھاگیں یا حقیقی کام اور بامعنی مقصد پر توجہ دیں؟ جان بوئڈ کی زندگی اس سوال کا ایک طاقتور، اگرچہ مشکل جواب پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کرنے کا راستہ چنا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ بالکل، اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص خود کو کسی عہدے، کامیابی یا پہچان کا حقدار محسوس کرنے لگے یا شہرت اور حقیقی اثر کو ایک ہی چیز سمجھنے لگے، تو شاید اسے جان بوئڈ جیسے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا آپ کا مقصد آپ کی اپنی انا سے بڑا ہے؟ کیا آپ ظاہری چمک دمک کے بجائے حقیقی کام اور دیر پا اثر کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس کا مطلب کم پہچان یا زیادہ مشکلات ہی کیوں نہ ہو؟ بوئڈ کی کہانی یاد دلاتی ہے کہ حقیقی میراث اکثر خاموشی، استقامت اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے سے بنتی ہے۔ جی، نہ کہ شور شرابے اور دکھاوے سے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے غور و فکر کا سوال، ان کی اپنی زندگی میں یہ فیصلے کا لمحہ کب آتا ہے؟ وہ کون سے موڑ ہیں جہاں بننے اور کرنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے؟ جب یہ انتخاب سامنے آئے تو وہ کون سا راستہ چنتے ہیں؟ وہ جو ظاہری کامیابی، آسانی اور پہچان کی طرف جاتا ہے، یا وہ جو شاید زیادہ مشکل ہو،
کم نظر آئے لیکن گہرے اطمینان اور بامانی کام کی تکمیل کا باعث بنے؟ اور کیا وہ بوئڈ کی طرح اپنے انتخاب کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔